मालिक करीम अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के तवस्सुल और तसद्दुक़ से मेरी और आप सब की हिफाजत फरमाए। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ग़ुलामी, महब्बत, इताअत और इत्तिबा में हम सब को ज़िंदा रखे, इसी पर मौत नसीब करे, ज़िंदगी भर बेअदबी और गुस्ताखी से महफूज रखे। परवरदिगार पाकिस्तान, अहले पाकिस्तान और तमाम उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। हमारा ईमान है कि कुरान मजीद हमारी मुकम्मल रहनुमाई करता है। हम गाफिल रहें, उन मकामात को ना समझ सकें, वो हमारी अपनी गफलत है, लेकिन इसमें है सब कुछ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने ग़ज़वा-ए हिंद का ज़िक्र फरमाया है। हिंदुस्तानियों के साथ मुसलमानों की जंग का तज़किरा काफ़ी हदीसों में इसका ज़िक्र मौजूद है। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने सहाबा कराम को इस ग़ज़वा के हवाले से इतना तज़किरा किया कि सहाबा शदीद ख्वाहिश करने लगे कि काश हम इस ग़ज़वा में शरीक होते। ग़ज़वा-ए हिंद का जिन हदीसों में तज़किरा है उसके बारे में उलमा ने बहुत कुछ कहा है। जिस वक़्त मोहम्मद बिन कासिम यहाँ आए इस ख़ित्ते में, तो उस वक़्त उलमा ने उनके लश्कर को वो लश्कर करार दिया जिसका तज़किरा हुजूर ने फरमाया है। बाद में महमूद गज़नवी आए, उस वक़्त के उलमा ने उनके लश्कर को वो लश्कर करार दिया जिसका तज़किरा हुजूर ने किया है। हर दौर के अंदर इसका तज़किरा होता रहा है। जो इंसाफ पसंद उलमा हैं उन्होंने ज़िक्र किया है कि वो हदीसें जो ग़ज़वा-ए हिंद के हवाले से हैं वो मुतलक हदीसें हैं। ग़ज़वा-ए हिंद का अलल इतलाक़ ज़िक्र करना, इससे पता चलता है कि जब भी बुत परस्तों के साथ कोई जंग इस ख़ित्ते में होगी, उस दौर के वो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस के मिस्दाक हैं। वो हाँ 5 सदियाँ पहले का कोई इंसान हो या कोई 2 सदियाँ पहले का हो या आज का हो। पाकिस्तान आर्मी के साथ कुछ दाखिली मसाइल हैं। ऊपर के लोग जो हैं वो और सियासतदान, इनकी आपस में आंख मिचौली लगी रहती है और हर दौर में रही है। अच्छा, ये जो मनापली है इसमें सभी शरीक हैं, एक हमाम में सभी नंगे हैं, यानी कोई एक जमात इससे बरी ज़िम्मा नहीं। जब किसी को मौका मिलता है वो बड़े लोगों के साथ मिलकर और वो ऊपर बैरूनी ताकतों के साथ मिलकर पाकिस्तान की तकदीर का फ़ैसला करते हैं। इवन कि आपके गैस और बिजली के बिल भी ये यहाँ के हुक्मरान अपनी मर्ज़ी से तय नहीं कर सकते। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये बहुत समझने वाली है। ये हमारे कुछ दाखिली मसाइल हैं कि जिस सियासी पार्टी को कोई आर्मी के अफसरों ने सपोर्ट किया, उन्होंने उनके नारे लगाने शुरू कर दिए और वो मौका गुज़रा, दूसरी पार्टी आ गई तो उनको जब सपोर्ट किया उन्होंने उनका तज़किरा करना शुरू कर दिया, और जब किसी को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा तो उस वक़्त उन्होंने गालियाँ बकना शुरू कर दी, सोशल मीडिया पर मुखालफत की मुहिम शुरू कर दी। ये हम सारा कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं। लेकिन एक किरदार जो पाक आर्मी का है उसमें हम किस पार्टी के हैं, किस ग्रोह के हैं, हम कौन हैं, इस बात से बालातर होके हमें अपने मुल्क की फ़ौज को सपोर्ट करना चाहिए जब वो बैरूनी काफिरों के साथ न बुर्दाज़मा हो। उस वक़्त ऐसी कोई बात हमें नहीं करनी चाहिए जिससे मौजूदा हालात में जो जंग छिड़ी हुई है
اس میں دشمن کو تقویت پہنچے یا بیرونی طاقتوں کو یہ لگے کہ پاکستان کی عوام جو ہے یہ اس وقت فوج کے ساتھ نہیں ہے، اس طرح کی غلطی ہمیں ایسے موقع پر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ میری رائے ہے، تجویز ہے، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت بھی ہے۔ ہزارہا اختلافات آپ کے ہو سکتے ہیں، لیکن ایسے موقعوں پر اپنے ملک کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اپنی آرمی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور اس وقت جو بھی حکمران ہیں ان حکمرانوں کو کہنا چاہیے اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، کہ ہم کفر کے خلاف سب متحد ہیں، خواہ وہ کسی شکل میں بھی ہو اور کیسے ہی حالات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے۔ یہ میری ایک رائے ہے آپ سب کو۔ یہ بات تو طے ہے، آپ آزادی کے ساتھ یہاں نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ صدقہ خیرات دین پر عمل کرتے ہیں، نیک سے نیک تر آپ بنتے جائیں، کوئی رکاوٹ نہیں، نیک بنتے بنتے آپ اللہ کے ولی بن جائیں، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں۔ آپ کو حالات ایسے پاکستان کے اندر میسر ہیں جو انڈیا کے اندر مسلمان کو میسر نہیں ہے۔ یہ بات صحیح ہے جی؟ ہاں، یہاں آپ گائے ذبح کریں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، حلال جانور ہے، آپ نے پالا ہے، اس کو آپ ذبح کریں قربانی کے طور پر، لیکن انڈیا میں اس کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں اس کا ایک تقدس ہے، اور اگر کوئی مسلمان وہاں ایسا کرے گا تو وہاں کا قانون اس کے خلاف حرکت میں آئے گا، اور وہ اس کو پکڑیں گے، قید میں ڈال دیں گے، اور اس کی جو سزا مقرر کی ہے وہ سزا اس کو دیں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خطاب ہے، اس کا ایک اقتباس ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بر صغیر کے تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جانا چاہیے، ورنہ وہ لوگ جو ہمارے ساتھ نہیں لگیں گے پاکستان بنانے کے لیے، کل کو ان کو ہندوؤں کو ساری عمر وضاحتیں دینا پڑیں گی کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور آپ اس وقت انڈیا کے مسلمانوں کی حالت دیکھیں، وہ پکڑ پکڑ کے ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس کے ساتھ ہو، کسی کی گردن پکڑتے ہیں، کسی کا کپڑے پکڑتے ہیں، کسی کا بازو پکڑتے ہیں اور قابو کرتے ہیں، گن پوائنٹ پر پوچھتے ہیں بتاؤ کس کے ساتھ ہو، کہو پاکستان مرد آباد۔ تو وہاں کے مولوی، وہاں کی تنظیمیں، وہاں کے مذہبی لوگ بھی چاروں نے چار جلسوں میں، احتجاجوں میں اور ان کے ساتھ مل کر پاکستان مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں وہ مسلمان۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ بات بڑی اہم ہے اور سمجھنے والی ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے، پاکستان کا جو ملک ہے، ہمیں یہ سب سے پہلے یقین کر لینا چاہیے کہ یہ پروردگار نے ایک بہت بڑے انعام کی شکل میں ہم کو عطا کیا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ خطہ تو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر لیا گیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بنیاد ہے۔ اس کے حالات صحیح نہیں، یہاں سود کا کھلے عام لین دین ہو رہا ہے، یہاں بے ایمانیاں ہیں، یہاں فلاں ہے، یہاں ڈینگ ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس میں قصور پاکستان کا نہیں، اس میں قصور اس وقت کی حکومتوں کا اور اس وقت کے لوگوں کا ہے جو پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں، ان کی غلطی ہے، انہوں نے ماحول اس طرح کا بنایا ہوا ہے، ورنہ یہ خطہ مملکت خداداد پاکستان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا انعام اس شکل میں بھی ہمیں محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ 27 رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا تھا، اسی رات اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اشارہ تو اس نے دے دیا کہ تم اس ملک کے اندر قرآن کو نافذ کر کے چلو گے تو پھر میری رحمتیں بھی تم پر نازل ہوتی رہیں گی، اور اگر اس ملک کے اندر تم نے قرآن کے خلاف کوئی اور قسم کے قوانین نافذ کیے اور ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا شروع کی تو پھر پروردگار بے نیاز ہے اور اس کو کسی کی محتاجی تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان انشاءاللہ العزیز قائم ہوا ہے، اللہ کا انعام ہے، اور یہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔
یہ آباد رہے گا، شاد رہے گا۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے۔ جہاں تک اس کے لیے طاقت اکٹھی کرنے کا حکم ہے، وہ بالکل قرآن مجید کا حکم ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اے مسلمانوں تم اپنے مخالفین کے لیے جتنی استطاعت طاقت رکھتے ہو طاقت جمع کر کے رکھو۔ واضح ارشاد، اعدوا تیاری کر کے رکھو، لہم ان کے لیے، مستطاعتم جتنی تم استطاعت رکھتے ہو، من قوہ طاقت کی شکل میں۔ آج کا ایٹم بم ہو، ٹینک ہو، میزائل ہو، یہ سب ایک طاقت کی شکل ہے۔ جب ہم نے امن سے رہنا ہے کسی جگہ تو ہمیں مد مقابل دشمن پر نظر رکھنا ہوگی، اور الحمدللہ والشکر للہ پاکستان نے اور بہت کچھ برداشت کیا ہے، لیکن اس سلسلے میں غفلت نہیں کی ہے۔ ہم اس میں کوئی سیاستدانوں نے حصہ ڈالا، اس میں آرمی نے حصہ ڈالا، ہمارے سائنسدانوں نے حصہ ڈالا، ہم سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آج آپ امن سکون سے بیٹھ رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر مذاق اڑا رہے ہیں، ہیں جی، اور آپ کو ایسے لگ رہا ہے جیسے جنگ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کس وجہ سے ہے؟ مثال کے طور پر دیکھو نا، 1,00,000 بندہ نماز پڑھ رہا ہو جی، اور ایک بندہ ان 1,00,000 بندوں کی نماز کی حفاظت کے لیے ہتھیار بنا رہا ہو، تو کیا ان 1,00,000 نمازیوں کی نماز کا ثواب اس کو نہیں ملے گا؟ لازمی بات ہے، اس نے طاقت جمع کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان ایک گولڈن سپیرو ہے دنیا کے اندر، یعنی ایک سونے کی چڑیا ہے، نظر اس پر سب کی ہے، اور امریکہ ہے، یورپ ہے، اسرائیل ہے، اور یہ ہمارے ہمسائے میں بیٹھا ہوا چلاک بے ایمان ہندو ہے، جو کہ ان طاقتوں کے ساتھ مل کر یہ سارا کچھ کام کر رہا ہے۔ اور آپ کے جو مختلف جگہ پر جو ڈرون گر رہے ہیں یہ اسرائیل ساخت کے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کتنی مناپلی ہے۔ تو آپ کو میں نے چند جمعے پہلے کہا تھا کہ آپ مت سمجھیں کہ یہ سب کچھ فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ کی باری بھی آنے والی ہے، دیکھ لو۔ اگر آپ کوئی طاقت نہ رکھتے ہوں، چونکہ افرادی قوت کے زیادہ ہونے سے، لشکر کے زیادہ ہونے سے، ہمارا ایمان اور ہمارا دین اور ہمارا قرآن ہمیں سمجھاتا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بندے ایک طرف کروڑ ہوں، ایک طرف 1,00,000 ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک طرف 313 ہوں، ایک طرف 1,000 ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ دنیا نے دیکھا ہے۔ ایمانی قوت کے ساتھ جب مومن کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پیش نظر موت کچھ معنی نہیں رکھتی۔ موت سے ڈرتا وہ بندہ ہے جس کو دنیا کی لذتوں سے پیار ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ انسان دنیا میں ملوث ہوتا جائے گا اتنی ہی دنیا چھوڑنی اس کے لیے مشکل ہوگی۔ پھر وہ سوچتا ہے بڑا عالی شان مکان بنا لے، تو پھر اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے او بھائی ساری عمر لگا دی، اتنا عالی شان مکان بنایا ہے، اور اب مر جائیں گے تو پھر یہ کس کھاتے میں جائے گا؟ اس کو تکلیف ہوگی، اور جس بندے کے پاس وہ ہے ہی نہیں اس کو مرنے میں کوئی تکلیف ہے؟ کوئی نہیں۔ تو مومن جو ہوتا ہے نا، مومن جس کا ایمان ہے اللہ اور اس کے رسول پر، اس کا تو کنسیپٹ ہی رسول کریم نے موت کا بدل دیا ہے۔ چونکہ یہ کافر ہے جو سمجھتا ہے کہ میں نے مر کے مر جانا ہے، اور اس کے برعکس مومن ہے جو سمجھتا ہے کہ میں نے مر کے مرنا نہیں بلکہ بہتر زندگی میں چلے جانا ہے۔ تو یہی جذبہ مومن کو تقویت دیتا ہے، اور وہ جا گھستا ہے دشمن کے اندر۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کسی نے شہادت پانی ہے، یہ میں ایک نقطہ عرض کرنے لگا ہوں، اس کو سمجھیں۔ اگر کسی نے شہادت پانی ہے، اس کے لیے اس وقت بہترین پلیٹ فارم پاکستان ہے، بہترین پلیٹ فارم۔ انڈیا میں مسلمان ہیں یا نہیں؟ بولیے۔ اگر وہ انڈین آرمی میں مل کے پاکستان کے خلاف لڑیں اور وہاں اس جنگ کے اندر مر جائیں تو یہ شہید ہیں مسلمان؟ بتائیے مجھے۔ یعنی کلمہ گو بھی ہے
بولو. نماز بھی پڑھتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, حج پر یقین رکھتا ہے, حضور کو مانتا ہے, اللہ کو بھی مانتا ہے. انڈین آرمی میں وہ شامل ہے. انڈین آرمی کے ساتھ مل کے وہ پاکستان کے خلاف لڑ رہا ہے. تو اس کے لڑنے کا مقصد دین نہیں ہے. نہیں سمجھے میری بات کو؟ اس کے لڑنے کا مقصد دین نہیں ہے. ہمارے ہاں بھی یہی ہے. پاکستان آرمی کے اندر بھی کوئی شخص اور دین کی غرض سے لڑتا ہے تو شہادت صرف اسے ملے گی. ایک خطے کی صرف حفاظت مقصود ہو اور اس خطے میں دین کو پروان چڑھانا مقصود نہ ہو تو ایسا بندہ پاکستان آرمی میں بھی نشان حیدر لینے کے لیے, ناموری کے لیے, شہرت کے لیے, لوگوں کے اندر مشہوری کے لیے اگر مر جائے تو ایسے شخص کو بھی دین شہادت کا رتبہ نہیں دیتا. یہاں تو دو چانس ہو گئے کہ ایک بندہ محاذ پر کھڑا ہے اور اس کی غرض شہرت ہے کہ میری مشہوری ہو جائے, نشان حیدر مجھے مل جائے, یا مال غنیمت حاصل کرنا مقصد ہو, یا زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے صرف اسی کی حفاظت مقصود ہو, پاکستانی کیوں نہ ہو, اور اس میں دین کہیں نہ ہو, تو ایسے بندے کو شہادت کا رتبہ نہیں مل سکتا. لیکن یہاں پھر بھی چانس ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ جو محاذ پر کھڑا سپاہی ہے اس کی غرض یہ ہے کہ میں پاکستان کی حفاظت اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں میں آزادی کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتا ہوں, یہاں میں آزادی کے ساتھ دین پر عمل کرنا چاہتا ہوں, یہاں میں آزادی کے ساتھ اپنے دین کی ترقی چاہتا ہوں. اگر غرض یہ ہوگی تو پھر شہادت پا جائے تو پھر اس بندے کو وہ رتبہ ملے گا جس رتبے کا ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ارشاد فرمایا ہے کہ وہ رتبہ کسی غیر مسلم کے حصے میں آ ہی نہیں سکتا. تو انڈین آرمی میں تو یہ چانس بھی نہیں ہے, چونکہ انڈین آرمی سیکولر سٹیٹ ہے اور وہاں سکھ بھی ہیں, وہ بھی آرمی میں موجود ہیں. ٹھیک ہے. ہاں ایک اور بات یہ سمجھ لیں, فرض کر لیں کہ پاکستان آرمی کے اندر ہی ایک بندہ موجود ہے اور وہ غیر مسلم ہے, ہو سکتا ہے وہ ہندو ہو, جیسا کہ ہمارے قومی اسمبلی کے اجلاس میں ایک ہندو نے تقریر کی, اس نے انڈیا کے خلاف تقریر کی ہے, وائرل ہے سوشل میڈیا پر. ٹھیک ہے ہندو, کوئی ہندو ہے, کوئی سکھ ہے, تو لیکن وہ پاکستان آرمی میں ہے, محاذ پر لڑتا ہوا اگر مر جاتا ہے تو کیا شہید ہوگا؟ نہیں ہوگا. اس لیے کہ شہادت کا رتبہ اس کو ملتا ہے جو حضور کا غلام ہے. یہ بڑا باریک سا فرق ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پرم ویر چکر جس طرح پاکستان کا نشان حیدر ہے, اسی طرح انڈیا کا جو سب سے بڑا اعزاز ہے نشان حیدر کے مقابلے میں, اس کو کہتے ہیں پرم ویر چکر. وہ ایک مسلمان کو ملا ہے وہاں انڈیا میں, ایک مسلمان کے پاس وہ اعزاز ہے انڈین آرمی میں لڑتے ہوئے, اس نے جان دے دی. تو آپ کیا کہیں گے کہ وہ شہید ہے؟ وہاں رہتے ہوئے جان بھی دے دے تو چونکہ سیکولر سٹیٹ ہے وہ اسلام کے لیے لڑ ہی نہیں رہے, اس لیے ان میں سے تو کسی کو شہادت کا رتبہ مل ہی نہیں سکتا. پاکستان آرمی کے اندر وہ خوش نصیب ہو سکتے ہیں کہ جو صرف محض ٹکڑے کے لیے نہ لڑتے ہوں, حضور کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتے ہوں, تو حضور کی زبان مبارک کے ارشاد کے مطابق ان کو شہادت کا رتبہ مل جائے. یہ فرق میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ شہادت یہ مال حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتی, شہادت جو ہے یہ شہرت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتی, شہادت نشان حیدر حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتی, شہادت کسی فوجی اعزاز حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتی. شہادت صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہوتی, اور اس کے 100% چانسز پاکستان آرمی کے اندر موجود ہیں. تو ہم اپنے بہادروں کو سپورٹ کرتے ہیں. یہاں جو پاکستان میں انڈیا کے خلاف لڑ رہے ہیں, کسی بھی شکل میں محاذ پر کھڑے ہیں, وہ سائنسدان ہوں, وہ سیاستدان ہوں,
وہ آرمی کے بندے ہوں، ہم سب کو سپورٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی سوچوں کو صاف کرے اور ان کو اس ملک کی حفاظت رسول پاک کا غلام بن کر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ ہماری غرض ہے. تو اس کے لیے طاقت جمع کریں. من رباط الخیل، بندھے ہوئے گھوڑے جس کا قرآن نے ذکر کیا، اور اس کے علاوہ اور ہر طرح کی تیاری. اس میں کوتاہی جن جن ملکوں نے کی ہے وہ اپنا انجام کافروں کے ہاتھوں بھگت چکے ہیں. دیکھ لو دنیا کے خطے میں پاکستان نے اس میں کوتاہی نہیں کی. آج آپ امن سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں تو اسی وجہ سے بیٹھے ہوئے. یہ چھیڑ چھاڑ ہے ابھی جو ہے، اور یہ لڑائی ہونی ہے، بالآخر ہونی ہے. انڈیا کے ساتھ، ہندوستان کے ساتھ آپ کی جنگ بالآخر 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 یہ ٹل بھی گئی تو پھر بھی ہونی ہے. کیا کہا میں نے؟ اب ٹل بھی گئی تو پھر بھی ہونی ہے. سال بعد ہو جائے، 10 سال بعد ہو جائے، 50 سال بعد ہو جائے، تو وہ ہونی ہی ہونی ہے، اس سے فرار نہیں. باقی رہا ہماری تیاری اس حد تک تو ہے، لیکن نیچے ہماری اپنی تیاری کوئی نہیں. ہم بڑی ہی غیر محتاط قوم ہیں. اس کے لیے اب میں قرآن پاک کی جو آیت پڑھنے لگا ہوں اس کو دھیان سے سنیں. امر من الامن او الخوف اذاؤوا بہ، یہ منافقوں کا ذکر کر رہا ہے اس آیت میں. فرمایا کہ یہ منافق ایسے ہیں کہ جب ان کے پاس تمہاری کوئی خبر پہنچتی ہے مسلمانوں، امر من الامن، وہ امن کی خبر ہو، او الخوف، یا خوف کی خبر ہو، اذاؤوا بہ، یہ منافق لوگ فوری اس کو آگے سے آگے پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں. یعنی مسلمانوں کی خبر منافقوں کے ہتھے چڑھ جائے، وہ خبر امر من الامن، امن کی ہو، او الخوف، یا خوف کی ہو. دونوں حالتوں میں دیکھیں قرآن مجید کتنا قریب کر کے ہمیں سمجھا رہا ہے. وہ امن کے حالات ہوں، بولو، یا خوف کے حالات ہوں. جب جنگی حالات نہیں اس وقت امن کے حالات ہیں. اس وقت بھی سوشل میڈیا پر آپ بڑی بے احتیاطی کے ساتھ چل رہے ہیں. آپ دیکھیں، آپ کو اتنا پتا ہوتا ہے کہ جب آئی آپ نے کوئی تصدیق وغیرہ نہیں کی، نہ اس کا کوئی آپ نے پتہ کیا کہ یہ خبر کون پھیلا رہا ہے، کس طرح سے پھیلا رہا ہے. اس وقت بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. میں ایک موقع پر اس تجسس میں رہا اور میں اس کو جانچ پڑتال بھی کرتا رہا. یہ علماء کو جو لڑانے والا چکر ہے نا، یہ بھی اس کے پیچھے کوئی قوتیں ہیں. وہ کیا ہے کہ ایک عالم دین نے کوئی تقریر کر دی 6 سال پہلے کی، وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے، اور ہمارے علماء کو بھی یہ شوق چڑھ جاتا ہے زیادہ سے زیادہ لائیو جانے کا. اور لائیو جانے میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ سبقت لسانی سے، سلپ آف ٹنگ سے کوئی نہ کوئی بات منہ سے نکل جاتی. کوئی نبی اور رسول تھوڑے ہیں، ممبر پر بیٹھے ہیں، کسی موقع پر بیٹھے ہیں، زبان پھسل گئی، کوئی ایسی بات نکل گئی، وہ وائرل ہو گئی، لائیو چلی گئی. وہ فیس بک پر چلی جائے، یا یوٹیوب پر چلی جائے، یا ٹویٹر پر چلی جائے، انسٹاگرام پر چلی جائے، ٹھیک ہے، ٹک ٹاک پر چلی جائے، کسی جگہ بھی چلی جائے، تو اس نے وائرل ہو جانے. آگے کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کی تصدیق کریں گے؟ کون پوچھے گا کہ یہ عالم دین کون ہے، اس کا پس منظر کون ہے، پیش منظر کیا ہے، کس ماحول میں بات کی ہے، کیوں کی ہے، کس لیے کی ہے؟ وہ 1 2 4 منٹ کا کلپ کاٹ کر تو اس کو وائرل کر دیا جاتا ہے، اور اس کے پھر مخالف جو علماء ہیں وہ آ جاتے ہیں سوشل میڈیا پر. عالم دین یہاں زندہ ہیں، وہ اسی ماحول کے اندر، کوئی سرگودے کا ہے، کوئی لاہور کا ہے، کوئی راولپنڈی کا ہے، کوئی کراچی کا ہے، کوئی لاہور. یہ علماء یہاں موجود ہیں، ملتے نہیں ایک دوسرے سے. جب کوئی خبر ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کوئی نہیں کرتا. ایک نے کوئی بات اس کی چھیڑ دی، پتہ نہیں اس نے کب کہہ دی، کس ماحول میں کہہ دی، وہ وائرل ہو گئی. باقی سارے انہوں نے جناب کیمرے سامنے رکھ کے 2 4 منٹ کا کلپ چڑھایا، وہ بھی وائرل کر دیا.
دوسرا اٹھا, اس نے گالیاں بکنا شروع کر دی, اور تیری ایسی تیسی, اور تو ایسا ہے, تو ایسا ہے, ہم یوں نہیں ہونے دیں گے, ہم فلاں نہیں ہونے دیں گے, اس کی اتنی جرت, اس نے یہ کیا ہے. یہ ماحول چل رہا ہے اس وقت. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ بولیے. اور وہ مسئلے اس وقت علماء نے چھیڑے ہوئے ہیں, جو پچھلے علماء باتیں کر کر کے تھک گئے, کتابیں لکھ لکھ کے تھک گئے, وہ ان سے حل نہ ہوئے, اور انہوں نے آج ان مسئلوں کو چھیڑ کر پھر آپس میں ایک دوسرے کو لڑانے کی کوششیں کر رہے ہیں. اور یہ میں عام دیکھ رہا ہوں. اور پھر یہاں پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے, فیس بک انتظامیہ جو ہے وہ چلانے والی جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں, یوٹیوب چلانے والے جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں. آپ کا تو کوئی اتنا بڑا مرکز ہی نہیں ہے جہاں آپ اپنی کو بات وائرل کر سکیں. انہوں نے دیکھنا ہاں یہ بات ہے, ہوا دو اس کو, دوسری انہوں نے چھیڑ دی, دوسرے علماء کو بھی موقع مل گیا, اور ایک دوسرے کو سوشل میڈیا پر ہی گالیاں بکنا شروع کر دی اور برا بلا کہنا شروع کر, جس سے فضا خراب ہو گئی, مقدر ہو گئی. پھر ایک دوسرے کے خلاف جلسے, جلوس, احتجاج, یہ سب کچھ شروع ہو گیا, اور سارا ماحول فرقہ پرستی کی نظر ہو گیا. یہ صورتحال ہے اس وقت. جو جنگی حالات ہیں اس بارے میں قرآن مجید اول خوف کا ذکر کر رہا ہے. مسلمانوں کے امن کی خبر منافقوں کے پاس آتی ہے تب بھی اول خوف ہے, یا خوف کی خبر آتی ہے تب بھی اذاؤ بہ, یہ منافق لوگ اس خبر کو بڑی جلدی آگے شائع کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پھیلا دو اس کو. جنگیں جس طرح ہتھیاروں سے لڑی جاتی ہیں محاذ پر, اس طرح یہ سوشل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے یہ بھی اس وقت ایک جنگ کا ماحول ہے, جس میں آپ نے دیکھنا ہے کون سی آپ کی خبر جو ہے وہ پاکستان کو نقصان دے سکتی, پاک آرمی کو نقصان دے سکتی, مسلمانوں کو نقصان دے سکتی. آپ کیا کرتے ہیں, بس یہاں کوئی شے گری, آپ نے تصویریں بنائی, فیس بک پر چڑھا دی. کوئی بھی اس طرح کا ماحول جو ہے اس میں ایسا مواد دشمن کو مہیا کرنا جو انٹرنیشنل سطح پر وہاں آپ کو سبکی اٹھانا پڑے, اور ملکی لیول پر آپ کو خفت کا سامنا کرنا پڑے, اور آپ شرمندہ ہونا پڑے بعد میں کہ کاش ہم ایسا نہ کرتے. ایسی چیزوں سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے. یہ منافقوں کا کام ہے کہ اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ سامنے آئیں تو ان کو آگے وائرل کرتے جانا اور شیئر کرتے جانا. آگے سنیں قرآن کیا کہتا ہے, وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ. مسلم معاشرے میں رہنے والے لوگوں کا کام یہ ہے کہ وہ اس خبر کو سب سے پہلے رسول کریم کی طرف لوٹائیں کہ حضور اس بارے میں کیا کہتے ہیں, وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ, اور اس وقت کا جو حکمران طبقہ ہے انہوں نے جو پلیٹ فارم بنایا ہوا ہے ان تک پہنچائیں. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ, پھر وہ جو آگے نبرد آزما ہے محاذ پر لڑ رہے ہیں وہ دیکھیں گے, استنباط کریں گے کہ اس خبر میں کون سی خبر ہے جس کو وائرل ہونا چاہیے اور کون سی خبر ہے جس کو وائرل نہیں ہونا چاہیے. تمہارا کام نہیں کہ پکڑا اور آگے اس کو پھیلانا شروع کر دیا. ہمیں جو تیاری کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے میں چند تجویزیں آپ کو دیتا ہوں, وہ ہم کام نہیں کرتے, اور اگر ایسا کوئی ماحول بن گیا تو ہمارے ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے. ہمارے اوپر کوئی مصیبت بڑھ گئی ہم نے گالیاں دینی شروع کر دینی ہے آرمی کو, ہمارے اوپر کوئی مشکل بن گئی تو ہم نے گالیاں دینی شروع کر دینی ہے حکمرانوں کو, کیا کیا انہوں نے, کیا تیاری ہے, کیا ایسے کیا ہے. یہ ہمارا حال ہے. ہمیں پوری تیاری عوامی سطح پر اور طریقے سے کرنی چاہیے. مثلا میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ یہ شاہین آباد کا علاقہ ہے, یہاں کوئی ایسا آئی ٹی کا ماہر بچہ ہو جو شاہین آباد کے ہر گھر کا سربراہ جو ہے اس کا نمبر لے کے واٹس ایپ ایک گروپ بنائے. یہ تجویز ہے میری, پورے علاقے کا ایک واٹس ایپ گروپ ہو اور اس گروپ کے اندر ہر گھر کے سربراہ کا نمبر شامل ہو. تو سب سے پہلے کوئی بھی چیز اگر وہاں مشکل بنے, کوئی تکلیف بنے, کسی کے بھوک کا مسئلہ ہو سکتا ہے,
کسی کو کھانے کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کسی کو ان حالات میں ایسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو وہ پھر اس سربراہ تک اپنی بات پہنچائیں، وہاں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، اخوت میں رہیں، بھائی چارے میں رہیں، مل کے رہیں اور جڑ کے رہیں۔ جب جڑ کے رہیں گے تو پھر بہت ساری تکلیفوں کا مداوع ہو جائے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ایسا فنڈ قائم کریں جس فنڈ میں اس علاقے کے لوگوں کے اندر جہاں جہاں بھی غربت کا یا کسی قسم کا کوئی یتیم، مسکین، بیوہ یا پریشان حال لوگ ہیں، ان تک خیر خواہی کے ساتھ سیکرٹ طریقے سے، مخفی طریقے سے ان تک وہ چیزیں پہنچائیں تاکہ ان کے گھر کے اندر کسی قسم کا مسئلہ پیدا نہ ہو۔ تیسری چیز یہ کہ ایسے حالات بننے ہی بننے ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ مت سمجھیں کہ یہ جنگ ٹل جائے گی۔ اس جنگ نے، پاک انڈیا جنگ نے ہونا ہی ہونا ہے، یہ ہونی ہے جنگ۔ میں جو بات کر رہا ہوں اس کو آپ لکھ لیں بے شک، یہ جنگ ہونی ہی ہونی ہے، آج نہیں کل صحیح، کل نہیں پرسوں صحیح، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کی تیاری اس حوالے سے یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ہم ایک مرکز قائم کریں، جس طرح یہ مسجد ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح کا، اور کہ بھائی اگر اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں تو کہاں اکٹھا ہونا ہے، اور وہاں اکٹھا ہو کے آگے کی منصوبہ بندی اور آگے کی پلاننگ اور آگے اس کے بچاؤ کے لیے ہمیں کیا کیا تدبیریں اختیار کرنی چاہیے۔ یہ جنگی حالات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے، یہ حضور کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ پلاننگ کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ بھئی اتنے لوگ مدینے میں رہیں گے، اتنے لوگ محاذ پر جائیں گے، اتنے لوگ فلاں جگہ پر کھڑے ہوں گے، اور خواتین تک کی ڈیوٹی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگاتے تھے کہ عورتیں جو ہیں مسلمانوں کی، وہ ایسے حالات کے اندر فلاں جگہ پر جمع ہوں گی، اور ان عورتوں کی حفاظت کے لیے ایک دستہ رسول پاک مسلمان نوجوانوں کا قائم کر دیتے تھے۔ یہ حضور کی تدبیر ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو انہونی اور جو ہم کر نہ سکیں۔ بڑی آسانی کے ساتھ ہم اس پر، جو اس علاقے کے جو بڑے لوگ ہیں، جو کرتا درتا ہیں، خواہ وہ سیاستدان ہیں، خواہ وہ ان کی کوئی ساکھ ہے، یا جو سوشل میڈیا یا آئی ٹی کے ماہر بچے ہیں، وہ اپنی خدمات پیش کریں، مجھے ملیں، میں ان کی ہیلپ کروں گا، میں ان کے ساتھ پورا تعاون کروں گا، لوگوں کے ساتھ مل کے ہم اس کام کو کر سکتے ہیں۔ اس کا ایک فائدہ ہوگا کہ آپ کے اندر ایک بھائی چارے کی فضا قائم ہوگی، محبت کی فضا قائم ہوگی، اور آپ ایسے مشکل حالات میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے میں کامیاب ہوں گے، اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بھی سرخ روح ہوں گے۔ اور یہ چیز جو ہے یہ ہونی چاہیے۔ میری بات سمجھ آئی آپ کو یا نہیں آئی؟ جی، یہ بات بڑی اہم ہے۔ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیشتر حدیثیں اس حوالے سے پیش کر سکتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باقاعدہ پلاننگ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے تو ماحول جنگی رہتا ہی تھا۔ آپ نے جتنی جنگیں لڑی ہیں، اگر اس کو ویکلی ڈیوائیڈ کیا جائے تو ایک ہفتے کے اندر ایک جنگ بنتی ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی جنگیں لڑی ہیں نا، اگر اس کو ہفتہ وار اس کی ترتیب لگائی جائے تو ایک ہفتے میں ایک جنگ بنتی ہے، اور ایک ہفتے میں تو جنگ کے حالات سے نمٹنے کا اور ان کو سمیٹنے کا موقع نہیں ملتا۔ یہ تو مسلمانوں کا ایک جذبہ تھا کہ ان حالات کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو سمیٹا بھی اور دشمن کے مقابلے میں کھڑے بھی رہے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ یہ آپ کو اس وقت کرنے گے، یہ سوشل میڈیا سے دور رہیں۔ آپ کو نہیں پتا کون سی خبر وائرل کرنی اور کون سی نہیں وائرل کرنی۔ آپ بالکل اپنی آرمی کی خفیہ تدبیروں کو خفیہ تدبیریں ہی رہنے دیں۔ ان کی اسٹریٹجی ایک طریقہ کار ہے، اس کو اپریشیٹ کریں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ موقع اختلاف کا نہیں ہے، یہ موقع سیاسی اختلاف کا نہیں، یہ موقع مذہبی اختلاف کا نہیں، یہ موقع پوری قوم کو اس موقع پر اکٹھا ہو جانا چاہیے۔ اور جب آپ اکٹھے ہوں گے
تو پھر انشاءاللہ پورا پاکستان وہ اکٹھا یکجہتی میں نظر آئے گا، تو آپ کا اکٹھا ہونا ہی دشمن کی شکست ہوگا۔ اس لیے یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ ان جنگی حالات میں آپ جس طرح سے بے احتیاطی سے کام کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی فتح حاصل کی تو شیخیاں نہیں بکھیری، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواہ مخواہ دشمن کا سامنا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے کہ شر کو اور جنگ کو دعوت نہ دو، مسلمانوں تم جنگ شروع نہ کرو، تم شر کو شروع نہ کرو۔ مسلمان پہلے شرارت نہیں کرتا، اور اس سلسلے میں بھی ہم اپنے جو فیصلہ ساز ادارے ہیں اس میں بھی ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے پہل نہیں کی، پہل دشمن کی طرف سے ہوئی ہے۔ شر کو اور جنگ کو شروع نہ کرو، لیکن اگر تم پر مسلط کر دی جائے تو پھر دشمن کا پنجہ مروڑ کے رکھ دو، اور انشاءاللہ العزیز ہم توقع رکھتے ہیں کہ دشمن کا پنجہ مروڑا جائے گا۔ تو اس طرح سے ہمیں متحد ہو کے چلنا ہوگا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت اور آپ کی تلقین کو سامنے رکھ کے چلنا ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین غزوہ بنو مستلق میں قافلے سے پیچھے رہ گئے۔ ایک صحابی کی ڈیوٹی تھی کہ وہ قافلے سے چند میل فاصلے پر رہتے تھے، اور ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ قافلے کی کوئی چیز گری پڑی پیچھے سے نظر آئے تو وہ پیچھے سے اٹھاتے لائے۔ وہ وہاں پہنچے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ لشکر سے بچھڑ گئی تھیں، انہوں نے ان کو بٹھایا، مدینے لے کے آ گئے۔ منافقوں نے شور ڈال دیا۔ کس کے بارے میں؟ حضور کی بیوی کے بارے میں اتنی افواہ پھیلائی کہ اس کے اندر کئی کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھی شریک ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حالات بنے تھے ان حالات کو بھانپتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میکے بھیج دیا حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں، اور حضور خود انتظار میں لگ گئے۔ پھر پروردگار نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کی پاک دامنی کے حوالے سے 2 رکوع سورۃ النور کے نازل فرمائے۔ سورۃ انزلناها وفرضناها ایک رکوع، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم دوسرا رکوع۔ یہ 2 رکوع حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کے بارے میں نازل فرمائے، پاک دامنی ظاہر کی، اور پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پاکیزہ عورتوں کا انتخاب کیا ہے۔ اب یہ خبر منافقوں نے بڑے عجیب طریقے سے پھیلا دی تھی، اور آگے سے ایک سے دوسرا سن، دوسرے سے تیسرا سن، تیسرے سے چوتھا سن۔ یہ جو حال ہمارا حال بنا ہوا ہے دیکھ لیں آپ، وہ ایک آپ کے ہاتھ میں ایک موبائل ہے، بس اللہ خیر کرے، اس میں ایک بٹن ہوتا ہے لائک کا، ایک بٹن ہوتا ہے شیئر کا، آگے سوچتے سمجھتے کچھ نہیں کہ اس کا کیا نقصان ہوگا، آگے شیئر کر دو جی۔ یہ حال ہے ہمارا۔ اس وقت منہوں میں بات ڈالی جاتی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عرض کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں، میرا خیال ہے میری بات کو آپ سمجھ گئے ہیں جو میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ ایسا ہوتا ہے 3 بندے ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، وہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، چوتھا بندہ ان کے پاس ایک آ کے بیٹھتا ہے جو بظاہر بڑا نیک لگتا ہے، اس کی داڑھی بھی ہے، صوفی ہے، نیک ہے، وہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ وہ جو پہلے تینوں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس سے اس کا بایو ڈاٹا، اس کا تعارف نہیں پوچھتے، وہ بھی باتوں میں شریک ہو جاتا ہے۔ باتوں میں وہ بعد میں آنے والا بندہ، وہ صوفی اور نیک جو بنا ہوا ہے، وہ ان کو کہتا ہے اوے تم نے وہ فلاں بندہ جو تمہارے گلی میں رہتا ہے اس کے بارے میں سنا ہوا ہے؟ کہتے ہیں جی وہ تو بڑا نیک آدمی ہے، بڑا شریف بندہ ہے۔ کہتے ہیں نہیں تمہیں نہیں پتا، میں نے دیکھا ہے، وہ اس نے تو یہ حرکت کی ہے، کوئی زنا کا نام لے لیا، کوئی شراب کا نام لے لیا، کوئی جوے کا نام لے لیا۔ کہتے ہیں اچھا
یار ہم تو اس کو بڑا شریف بندہ سمجھتے تھے. مجلس ختم ہو گئی. وہ تینوں بندے اٹھے, 3 جگہ پر پہنچ گئے. وہ تینوں نے جا کے آگے جو بندہ ملا اس کو ذکر کر دیا. انہوں نے بھی نہیں پوچھا, انہوں نے کہا کہ چلو آگے ذکر کر دو. وہ 6 ہو گئے, 3 یہ 3 اگلے. وہ 6 جو ہیں وہ 6 جگہوں پر جا کر بیٹھے. آگے 6 بندوں کو انہوں نے بات وائرل کر دی. حضور سرور کونین کی باقاعدہ حدیث ہے اور بخاری مسلم میں ہے جو میں ذکر کر رہا ہوں. مفہوم, ایک بندہ ان کو بڑا سمجھدار ملتا ہے تو وہ اس سے پوچھتا ہے یار یہ بات تو نے کس سے سنی ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے فلان سے سنی ہے. وہ کہتا ہے چلو مجھے اس کے ساتھ لے کے چلو. وہ اس کے پاس آتا ہے, وہ کہتا ہے تو نے کہاں سے سنی؟ وہ کہتا ہے میں نے فلان سے سنی. وہ دونوں کو لیتا ہے, تیسرے کے پاس چلا جاتا ہے. بات پہنچتی پہنچتی وہ پہلے بندے تک پہنچ جاتی ہے جو اس مجلس کا حصہ تھا. اس سے پوچھا تو نے کہاں سے سنی؟ وہ کہتا ہے کہ یار ہم 3 بندے بیٹھے ہوئے تھے, ایک بندہ آیا بڑا نیک تھا, صالح تھا, اس نے یہ بات بتائی. کہتے اس کا نام کیا تھا؟ کہتے نام کا تو پتہ کوئی نہیں. کہاں کا رہنے والا تھا؟ اس کا بھی کوئی پتہ نہیں. کہتے یہ پتہ نہیں, بندہ بڑا نیک تھا. حضور نے فرمایا وہ جس کو نیک نیک کہہ رہے تھے وہ شیطان تھا. وہ شیطان تھا جو تمہارے معاشرے کے اندر ایک بندے کے بارے میں غلط فہمی پیدا کر کے اس نے بدی کا بیج بو دیا. نفرت پیدا ہو گئی. جہاں جہاں وہ بیٹھا اس نے اس کے بارے میں بات کی. یہ حال ہے اس وقت ہمارا. ہم سوچتے نہیں. من حیث القوم ہمیں سوچنا چاہیے. آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے تو ہر خبر کو شیئر نہ کریں بلکہ دور رہیں اس سے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ٹی وی شی بھی نہ دیکھیں. یہ خبریں 24 گھنٹے نہ سنیں. کوئی صبح و شام کوئی 15-20 منٹ کے لیے سن لیں, اپنے آپ کو تر و تازہ رکھیں, مومن بن کے رہیں. انشاءاللہ العزیز فتح پاکستان کی ہوگی.